हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 7वां पारा हमारे दर्से तफसीर का हिस्सा है। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल। 7वें पारे के आगाज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नसारा के उस ग्रुप का जिक्र किया जो हबशा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम के सहाबा के साथ उनका आपस में रवैया और मुआवनत का वाक़या पेश आया। मक्का के मुशरिकों ने जब मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी और मुसलमानों पे हद दर्जे ज़्यादा मजालिम ढाए, तो मक्का के अंदर जब मुसलमान सऊबतों के अंदर तकालीफ के अंदर मुब्तला हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि आप जो है हबशा की तरफ हिजरत कर लें। ये पहली हिजरत है इस्लाम के अंदर। तो हबशा के बादशाह का चूँकि नजाशी का पता चला था कि वो बड़ा रहम दिल है, रियाया पे बड़ा नरम और हमदर्दी से रहमदिली से हुकूमत करने वाला है, जुल्म नहीं करता, तो आपने सोचा कि इतने मजालिम ढाए इन मुसलमानों पे, तो अब ये हिजरत करेंगे, कुछ दिन सुकून के हबशा के अंदर गुजार लेंगे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर पहले 17 के करीब मुसलमान वो हिजरत करके हबशा चले गए, जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी ज़ौजा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद 82 के करीब मर्द और ख़वातीन जो है वो हिजरत करके दोबारा हबशा चले गए, और उनमें हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद थी। अब जब ये नजाशी के पास पहुँचे तो बादशाह नजाशी ने इनके साथ बड़ा एहतराम और मोहब्बत का सलूक किया और इनको वहाँ इकराम के साथ ठहरा दिया। लेकिन मक्का के मुशरिकों को ये बात कहाँ हज़म होती थी कि मुसलमान इज़्ज़त के साथ सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें और एक अल्लाह की इबादत करें। अब इन्होंने यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में तहाइफ देकर और अपने मक्का के 2 बड़े मुशरिकों का ग्रुप वहाँ भेज दिया। वो वहाँ चला गया। अब यहाँ से जब ग्रुप गया, जिनमें क़ियादत कर रहे थे अमर इब्न आस, जो बाद में मुसलमान हो गए। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जो ज़माने इस्लाम से पहले भी अरबों के अंदर सफ़ीर और मुतकल्लिम के तौर पे पहचाने जाते थे। खताबत के बादशाह थे, फैसलों के बादशाह थे और टेबल टॉक के बादशाह थे, जिरगों के चैंपियन थे, जिरगे निपटाते थे मक्का के अंदर, बड़े बड़े जिरगे। इसलिए फाते मिस्र भी हैं। इस्लाम लाने के बाद भी अल्लाह ने फतूहात का बादशाह बनाया, आपको सिपा सलार बनाया। आप गए सीधे वहाँ नजाशी के दरबार में तोहफे पेश किए और फिर काफ़िए मिला करना नजाशी से कहा कि आप, हमने सुना है कि आपने हमारे कुछ मक्का के लोगों को, अरब लोगों को, जिनको हमने निकाला अपने मुल्क से, आपने उनको पनाह दे दी है। तो नजाशी ने कहा हाँ, मैंने उनको पनाह दी है। तो आपने कहा कि आपको पता है वो लोग क्या हैं? कहा क्या हैं? कहा वो आपके नबी ईसा को भी नहीं मानते। अब उसने दुखती रग पकड़ी, उनकी रग थी दुखती। कहा वो ईसा बिन मरियम को नहीं मानते? कहा नहीं मानते। कहा बुलाओ उन मुसलमानों को। तो मुसलमानों को जाकर जब कहा गया कि नजाशी दरबार में बुला रहा है, तो मुसलमान सहम गए, अचानक क्यों बुला रहा है? जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद और शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा के बड़े भाई हैं। तो अब ये दरबार में पहुंचे तो नजाशी बादशाह के सामने पेश हुए। तो नजाशी ने कहा बताओ अमर इब्न आस से कि आप क्या कहते हैं इन मुसलमानों के बारे में। अमर इब्न आस ने कहा ये मुफलिस लोग हैं, बाप दादा के दीन को छोड़ दिया, इनके बाप दादा जिनकी इबादत करते थे उनको छोड़कर कहते हैं ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ज़मीन वाले कुछ नहीं कर सकते, वहदहु ला शरीक, ज़ात एक अल्लाह की है। तो एक के आगे सर झुकाते हैं। इन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा, यहाँ तक कि आपके नबी ईसा बिन मरियम की भी तौहीन करते हैं।
تو اس وقت نجاشی نے کہا مسلمانوں بتاؤ آپ لوگ کہ آپ کے نزدیک کیا عیسیٰ بن مریم کی توہین ہے؟ آپ توہین کرتے ہیں، آپ کا قرآن توہین کرتا ہے، آپ کا نبی توہین کرتے ہیں۔ تو اب مسلمان ڈر کے سہم گئے تھے کہ یہ کیا انہوں نے سوال کر دیا، کیونکہ مسلمان تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، لیکن عیسائیوں کے نزدیک یہ توہین ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ نہیں ہے۔ اب جب سوال اٹھا تو حضرت جعفر طیار کھڑے ہو گئے، اور جعفر طیار نے اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ نجاشی کے سامنے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی، اور بعض روایات میں سورہ مریم کی تلاوت کی، اور پھر یہ آیات بھی پڑھی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان کو بغیر والد کے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب جب یہ تلاوت کر رہے تھے اس کا نقشہ اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ قرآن جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جاری تھا، دربار میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی پادری تھے، جتنے بھی وزراء تھے، نجاشی بادشاہ خود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن سمجھ رہے تھے، نہیں بھی سمجھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مکہ کا مشرک نہیں اثر ہوا اس پہ، چونکہ جس کا عقیدہ مشرکانہ ہوتا ہے اور اندر بغض ہوتا ہے اس پہ اثر نہیں ہوتی خیر کی بات۔ اب اللہ اس کو ذکر کر رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنتے ہیں یہ اس بات کو جو نبی پہ رسول پہ نازل ہوئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، یہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں گے۔ یعنی قرآن سن کے جس بندے کا دل متوجہ نہ ہو وہ ایمان کی دولت سے محروم انسان ہوتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں، اب وہ نجاشی بادشاہ اتنا رویا کہ اس کے آنسو جاری ہوئے، اس نے یوں تنکا اٹھا کر کہا اپنے پورے درباریوں کو کہ اس بندے نے جو عیسیٰ بن مریم کی شان بیان کی ہے اور ان کے قرآن نے بیان کی ہے، عیسیٰ اس شان سے اتنا تنکا بھی زیادہ نہیں ہے، بالکل حق ادا کیا ہے انہوں نے، اور میں نہیں واپس کروں گا ان کو، تم سارے مکہ واپس چلے جاؤ مشرکو، یہ میرے مہمان ہیں اور یہیں رہیں گے۔ اور پھر نجاشی بعد میں جو ہے مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جب بدر میں گئے، مدینہ شریف چلے گئے، بدر میں جب آپ گئے، فتح بدر سے واپس آ رہے تھے تو اسی لمحے یہ ہجرت کا پہلا قافلہ بھی نبی علیہ السلام سے ملا، اور آپ علیہ السلام کے لیے اس نے تحفے بھیجے، اور 70 آدمیوں کو اپنے حبشہ سے 70 آدمیوں کو بھیجا، جن میں 62 جو تھے وہ حبشہ کے تھے، ایتھوپیا آج کل ملک ہے یہ ساؤتھ افریقہ کا، اور 62 وہ لوگ تھے جو نجاشی کے تھے یعنی افریقی تھے، اور 8 ان میں شامی تھے، اور وہ پادری تھے، وہ سارے مدینے آئے، تحفہ نبی علیہ السلام کو پیش کیے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، کلمہ پڑھا، اور کہا کہ نجاشی بھی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ واپس گئے وہ لوگ 70 لوگ، انہوں نے نجاشی کو بتایا، نجاشی نے اپنے بیٹے کو اپنا کلمے کا خط لکھ کر کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں، بیٹے کو تحفے دے کر بھیجا، لیکن وہ بیٹا رستے ہی میں کشتی ڈوبنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ اور لیکن جب نجاشی فوت ہوا تو آپ علیہ السلام نے غائبانہ اس کا نماز جنازہ پڑھا کر بتایا کہ اللہ کے نزدیک وہ مومن تھا اور وہ جنت میں ہے۔ تو اس لیے یہاں اس کا ذکر ہے کہ قرآن کا اثر ہر دل پہ ہوتا ہے، ورنہ کچھ دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور آگے آیت جو ہے اسی رکوع کی اگلی آیت جو ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا کا جملہ یہ خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اس آیت میں اللہ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا۔ شراب عربی زبان میں کہتے ہیں پینے کو، اور عربی میں شراب اور اردو میں ہم شراب بولتے ہیں، لیکن عربی میں شراب کو خمر بولتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو خمر کا ذکر کیا کہ شراب پہلے پیتے تھے سارے لوگ،
آغاز اسلام میں جو حرام نہیں ہوئی تھی، بے شمار احکامات نہیں آئے، تو مغرب کی نماز تھی۔ روایات مختلف ہیں، میں نام نہیں لیتا ان صحابہ کا، تو انہوں نے نماز مغرب کی پڑھائی تو قل یا ایھا الکافرون یا دیگر صورتیں تھیں، ان میں خلط ملط کر دیا، چونکہ شراب پی کر ایک دم نماز پڑھا لی۔ اب جب نماز میں ایسے غلطی ہوئی تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ شراب اتنی گندی چیز ہے کہ اس کو پی کر تو انسان خراب ہی ہوتا ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ اس کو حرام ہی کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاموش ہی تھے، اللہ نے آیات کا نزول فرمایا۔ پہلے اللہ رب العزت نے پہلے آیت میں فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، نشے کی حالت میں۔ جب تمہیں نشہ ہو، اب پہلے حکم ایک دم نہیں کہا، دیکھیں کسی کو رائے راست پہ لانے کے لیے اسے ایک دم آپ ڈنڈے کے ذریعے کنٹرول نہ کریں، بلکہ تبلیغ سمجھانا ایک احسن طریقہ ہے اس کا۔ پہلے اسلام نے کیا کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو آپ نشے کی حالت میں نماز، اب صحابہ نے شراب اور دیگر چیزیں وہ نشے کو جو ہے وہ نماز، کیونکہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو بڑے صحابہ ہیں جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، بڑے بڑے صحابہ، علی، انہوں نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، برا ویسے ہی سمجھتے تھے یہ، لیکن جب یہ حکم آیا تو انہوں نے باقی صحابہ نے بھی نماز کے اوقات میں قریب قریب میں پینا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے دوسرا حکم کہ اس میں فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے، وہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں یہ آیت نازل فرمائی، حکم واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا جو ہے، یہ جتنا جوا ہے، پرائز بانڈ، یہ جتنا بولی کی کمیٹیاں ڈالتے ہیں لوگ، یا اسی طرح جو ہے قرآن اندازیاں کرتے ہیں چیزوں کی، اور جتنے بھی ہمارے ہاں یہ پیکج دیے جاتے ہیں اکثر، یہ سارا اس سود کے اور اس گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ شراب سے اللہ نے خاص طور پہ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی کام ہے، فجتنبو، پس تم بچ جاؤ، رک جاؤ اس سے، یعنی اللہ نے امر کا صیغہ حکم کہہ دیا، فجتنبو، رک جاؤ۔ اب کوئی کہے جی شراب قرآن میں حرام کہیں نہیں ہے، تو اللہ نے فجتنبو کیا کہا ہے؟ اللہ نے یہی کہا نا۔ تو اب اللہ رب العزت تو کہہ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت خالی آیات کا نزول کر سکتے ہیں، بندے کو اس لیے پکڑ کے جھنجھوڑتے نہیں کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہمیں دو رستے دے دیے، تعین ہم نے کرنا ہے۔ جانوروں کو یہ تعین کا حق نہیں ہے، انسان کو ہے کہ جدھر مرضی جاؤ، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ اب شراب پینے والے کو شب برات میں بھی رات کو مغفرت نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی لیلۃ القدر کی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، شراب پینے والے کے لیے اللہ رب العزت نے تہجد کے وقت اٹھ کے مانگنے والوں کی دعاؤں میں بھی حصہ نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو موت کے بعد قبر میں چہرہ قبلے سے پھروا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ خنزیر کی طرح بنا دیا جاتا ہے، چونکہ شراب ایک ایسا وبال ہے، یہ ام الخبائث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندے کو کہا بچے کو قتل کرو یا زنا کرو یا شراب پیو، تین میں سے ایک کام کرو۔ اس نے کہا یہ میں باقی دو تو بہت بڑے گناہ ہیں، میں یہ پی لیتا ہوں، پینا ہی ہے۔ اس نے جب شراب پی تو اس نے زنا بھی کیا اور قتل بھی کر دیا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی ماں ہے، یعنی بیس ہے، بنیاد ہے۔ آپ علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو ایک فرشتہ دو پیالے لایا، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا، اور آپ علیہ السلام کو یوں پیش کیے اس نے، تو اس وقت تک تو شراب حرام ہی نہیں ہوئی تھی، مدینے میں جا کے حرام ہوئی ہے، یہ تو مکے کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا معراج کا واقعہ۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل نے یوں اشارہ کیا دودھ کی طرف، تو آپ علیہ السلام نے دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کا گلاس اٹھا لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، گمراہی شراب کے اندر ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا،
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو مت سوال کرو ان باتوں میں جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، بوجھ بڑھ جائے. یعنی زیادہ سوالات بھی انسان کو بعض کا گرفت میں لے آتا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے کہا گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، قد کیسا ہو، عمر کیسی ہو. اب وہ سوالات کرتے گئے، پھنستے گئے. اقرا بن حابس نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا حج کرو، تو کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش ہوئے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے. جب وہ چلا گیا آپ نے کہا صحابہ زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اگر میں اس کو ہاں کر دیتا تو ہر مسلمان پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، چونکہ نبی کو ہاں کہنا بھی قانون بن جاتا ہے. اس لیے زیادہ سوالات، لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور اتنے لمبے سوالات، کوئی پرہیز بتائیں جی کیا نہیں، خود ہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا کس طرف منہ کر کے بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں؟ اچھا اول آخر درود شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، وظیفوں میں لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ اول آخر درود شریف، حالانکہ اول درود شریف ثابت کہیں بھی نہیں ہے، آخر میں درود شریف ثابت ہے وظیفوں کے. لیکن خود پوچھتے ہیں اور پھر انسان کہتا ہے ہاں جی پڑھ لو. اچھا کتنی بار پڑھیں سورہ یاسین؟ اب پڑھ لو، ایک بار پڑھ لو، پھر پوچھیں کتنی بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے 10 بار پڑھ لو. پھر پوچھیں تو کوئی 100 بار پڑھ لے، پھر پوچھیں کوئی 1000 بار پڑھ لو، تاکہ سختی ہوتی جائے گی بندے پہ. اس لیے زیادہ سوالات کرنا بھی انسان کو بعض کا گرفت میں لے آتا ہے، پکڑ میں لے آتا ہے. اگلی آیت ہے اسی رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. لا یضرکم، تمہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. من ضل جو ہے اگر دوسرا گمراہ ہے، اذا اہتدیتم، اور تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. فینبئکم، وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تمہارے اعمال ہیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے نا کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کہنا ہی چھوڑ دو، بس اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. فرمایا اگر تم نماز اپنی عبادت کر رہے ہو لیکن دوسرے کی برائی پر اسے نہیں روکتے تو تم بھی گرفت میں آ جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ، تفسیر در منصور کے اندر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آ کر کہنے لگا یا عمر فلاں بندہ جو ہے نا، وہ 2 بندے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے بھیجوں کہ جا کے ان کو مار اور ان کو پکڑ؟ ہرگز ایسا نہیں، تمہارا کام ہے جا کے ان کو سمجھانا، اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پھر تم خاموش ہو جاؤ، اگر تم ہدایت پر ہو تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. اس لیے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ برائی دیکھے تو من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے، اگر اقتدار والے ہو، اختیارات والے ہو، اگر اپنی پاور ہے اتنی تو آپ ہاتھ سے روکیں برائی کو. اور اگر ہاتھ سے فإن لم یستطع فبلسانی، تو اپنی زبان سے تو روکے نا، واز کہہ کے، نصیحت کر کے، تبلیغ کر کے، سمجھا کے. فإن لم یستطع، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، فبقلبی، تو پھر اپنے دل میں برائی کو برائی سمجھیں. اور اس کے بعد حدیث کیا ہے؟ وذالک اضعف الایمان. اضعف اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اکبر، کبیر کا اکبر، صغیر کا اصغر، حسین کا احسن، جمیل کا اجمل، یعنی سب سے زیادہ یا سب سے کم، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تفضیل. اب یہاں کا وذالک اضعف، یعنی اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں بندے کے اندر اگر وہ دل سے بھی برا نہیں سمجھتا برائی کو. ایک آدمی برائی دیکھ رہا ہے، گانا بجانا، فسق و فجور، اور دنیا جہاں کی جو ہے فسق و فجور معاشرے میں ہر طرف دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھ کے بس نظریں پھیر لیتا ہے تو برا نہیں سمجھتا، تو وہ یقین کر لے وذالک اضعف الایمان، میرے دل میں وہ ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. اپنی فکر کرے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. تو اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا یہاں واضح طور پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے اگلی آیت کے اندر.
آج یہ کہتے ہیں نا پھونک مارنا، دم کرنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کو، چونکہ اس وقت سحر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت عروج پہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام جس قوم میں آئی، یہود قوم میں، تو وہ جادو کے بڑے ماہر تھے، اور وہ جادو اتنا عروج پہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر ہر کام کر لیتے تھے، لیکن مادر ذات، ماں کے پیٹ سے جو اندھا یا گنگا بہرا پیدا ہوتا تھا، اپاہج پیدا ہوتا تھا، برس کا مریض پیدا ہوتا تھا، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، یا مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، باقی ہر کام جادو کے ذریعے وہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے، جس کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، اور آپ دیکھیے آیت نمبر 110 کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، عیسیٰ دیکھو میں نے آپ پہ یا عیسیٰ ابن مریم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میں نے آپ پہ اور آپ کی ماں پہ کتنی نعمتیں، کتنے انعامات کیے، اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ میں نے آپ کو بولنے کی قوت دی ماں کی گود میں، اور وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ آپ کو ساری کتابوں کا عالم بنایا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور فرمایا کہ میں نے پھر جو آپ بناتے تھے مٹی سے پرندہ، یوں بناتے تھے مٹی کا مجسمہ پرندے کا، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، پھر وہ یوں پھونکتے تھے، اس کو دم کر کے یوں اڑاتے تھے، وہ اللہ کہتے ہیں اڑنا شروع کر دیتا تھا، لیکن پھونک عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور فیصلہ کس کا تھا؟ بِإِذْنِی، اللہ نے اپنا کہا میرے فیصلے سے۔ یعنی ہم اگر کسی کو دم بھی کرتے ہیں تو اگر کوئی شفا یاب ہوتا ہے تو کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں جوڑا۔ بندہ، مخلوق، آپ بندہ یہ دعویٰ کرے جی میرے پاس تو فلاں مریض آ جائے صحت یاب ہو جاتا ہے، میں گنگوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میں اپاہجوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، میں فلاں بندے کو ٹھیک کر دوں، دعویٰ کر دے، وہ دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے۔ چونکہ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جب پرندے مٹی کا بنا کر اور اس کے اندر پھونک عیسیٰ علیہ السلام مارتے تھے تو پرندہ اڑنا شروع کرتا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں جی میں تو پرندوں کو زندہ کر سکتا ہوں مٹی کا بنا کر۔ اللہ نے کہا نہیں، عقیدہ مسلمانوں بنا لو، بِإِذْنِی، یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہوتا تھا؟ اللہ۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، پس جب وہ پرندے کو یوں کرتے تھے تو وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا تھا، بِإِذْنِی، پھونک بھی میری وجہ سے مارتے تھے، میرے فیصلے پر، اور وہ پرندہ اڑنا بھی میرے حکم پہ شروع ہوتا تھا۔ یعنی نبی جو کام کرتا تھا وہ بھی اللہ کے حکم پر، اور جو اس میں جان آتی تھی۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور اسی طرح آپ جو ہے جو مادر ذات برس کا مریض ہوتا یا اندھا ہوتا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا آپ کے دم سے، تو یہ اللہ کہتا ہے بِإِذْنِی، میری وجہ سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، یہاں تک کہ مردوں کو آپ زندہ کر دیتے تھے، اللہ نے کہا بِإِذْنِی، میری وجہ سے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے معجزات اللہ نے بتائے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو کھڑا کرے گا، عیسائی کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا دنیا میں کتنی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں سے زیادہ دنیا میں سب سے بڑے تعداد دنیا میں عیسائی مذہب کی ہے، اور عیسائی سارے کھڑے ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے، اجتہام ہوگا حشر کے میدان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا عیسائیوں تم کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور میں والد ہوں اللہ کا، اور خدا تین ہے تم نے کہا، تثلیث کا عقیدہ بنایا، تو تم نے گمراہی کی اختیار، تمہیں یہ کس نے کہا تھا؟ تو حدیث میں آتا ہے سارے عیسائی کہیں گے ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کا میں بیٹا ہوں اور اللہ تین ہے۔ جب یہ جملہ عیسائی کہیں گے تو اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوگا اور متوجہ ہو کر کہے گا، یہ آخری رکوع میں یہ الفاظ ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا عیسیٰ بن مریم سے اَأَنْتَ، کیا آپ نے، قُلْتَ، کہا تھا، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، اتخذونی، کہ مجھے بنا لو، وَأُمِّیَّ، اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دو خدا،
یعنی اللہ ایک اور میں اور میری ماں دو خدا اور، یعنی تثلیث کا عقیدہ آپ نے دیا تھا، تین خدا کا نظریہ آپ نے دیا تھا۔ اللہ تو عالم غیب ہے، عیسائی سارے کہیں گے اللہ ہمیں عیسیٰ نے کہا تھا، تو اللہ کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو علم غیب جانتا ہے اور اللہ تو ان کے اعضاء سے کہلوائے گا۔ جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پوچھے گا، ہمارے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنا جملہ کہے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کہ آپ نے کیا کہا تھا ان لوگوں سے الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ اس جملے کو سنتے ہی عیسیٰ بن مریم بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے خوف سے، اور جب ہوش میں آئیں گے تو یہ جملہ کہیں گے جو آگے ہے، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، میں نے جو باتیں کہی تو اللہ جانتا ہے، تجھے پتا ہے، تو علم غیب رکھتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تجھے پتا ہے میرے دل میں کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ یہ بتا دیا اللہ سب کچھ جانتا ہے، مخلوق میں سے کوئی سب کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد سورہ انعام، سورہ انعام یہ وہ صورت ہے شان والی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سورہ انعام جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے 165 آیات اس کے اندر رکھی ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ واحد صورت ہے جس کی شان اور منزلت کی وجہ سے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں، اور جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو فرشتوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، اور جب یہ نازل ہوئی تو زلزلے کی کیفیت ہوئی، تو آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے، حضرت اکرمہ جو ابن عباس کے بڑے ماہناز شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، اور تورات کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا۔ اس صورت کی پہلی آیت وہ ہے جو تورات کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے تورات کے اندر جو الفاظ نقل کیے وہی سورہ انعام میں نقل فرمائے، اور اس صورت کی شان یہ ہے کہ اس صورت کو جب انسان پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر وبا سے دور کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی پہلی 5 آیتیں درد گردہ پر، پتھری پر، گردے کے امراض پر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گردے کی تمام بیماریوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس سورت کی 32 سے لے کے 36 جو آیات ہیں، 4 آیات، ان میں ان جانوروں کا ذکر ہے جن کو مشرک غیر اللہ کے نام پہ باندھ کے رکھتے تھے، اور بحیرہ، صائبہ، وہ سارے ذکر آگے آئیں گے۔ ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر کے ذبح کرتے تھے، اس لیے ان جانوروں کی وجہ سے انعام اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحیدی آیات نازل فرمائی ہیں، اتنی توحید کی آیات ہیں اس کے اندر کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے۔ یعنی اس کے اندر اللہ نے بارہا جگہ پہ بار بار اپنی عقلی نقلی دلائل دیے ہیں وحدانیت کے۔ چونکہ مکی صورت ہے، توحید، رسالت اور یوم آخرت اس میں ہے، اللہ نے زیادہ ذکر کیا، تو شروع سے ہی آغاز توحید ہوتا ہے۔ آپ کو جتنی آیات اس کی دیکھیں گے توحید پر مبنی ہوں گی، اور اس میں اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے بتائیں گے کہ بتاؤ یہ سب کچھ، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ نے زمین آسمان بنایا اور ظلمات۔ اب دیکھیے آسمان کے لیے جمع کا اور زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، اور ظلمت کے لیے جمع کا اور نور کے لیے پھر اس طرح اللہ نے، پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کے رکوعوں کے اندر
اسی طرح توحیدی اقسام کو بیان کرتے کرتے اپنی نقلی دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت انسان سے مختلف سوالات بھی کرتے ہیں اور انسان کو سمجھاتے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ 17ویں آیت کے اندر کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، بتاؤ تو صحیح اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون نکالے گا تکلیف سے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، وہ تمہیں خیر دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں پھر تکلیف دے سکے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، میرے نبی ان سے پوچھئے بتاؤ سب سے بڑی شہادت کیا ہے، قُلِ اللَّهُ، سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ اللہ کی گواہی دینا یہ سب سے بڑی کائنات کی شہادت ہے، گواہی ہے۔ اور پھر آگے اس میں ایک آیت یہ لائی 20 نمبر آیت، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بے شک یہ جو کتاب ہے تو قرآن، یہ اس کتاب میں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، یہودی اور اہل کتاب عیسائی حضور کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے کہا علیہ ھذا، پھر اب بتاؤ یقین آیا، اللہ کہے گا کہ یہ قیامت کا دن تھا، قالوا بلا وربنا، اللہ واقعی تھا، وہ کہیں گے قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب جو تم کفر کرتے تھے۔ اگلے رکوع کے اندر 10ویں میں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ بڑے نقصان میں رہے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کی ملاقات سے، کہ موت ہے ہی نہیں، موت کے بعد زندگی، قبر کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، اٹھنا ہے ہی نہیں، حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب آئی ان پر قیامت بغتہ، اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر کہنے لگے ہائے اللہ کاش ہم اس کی تیاری کرتے کوئی، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، ان کی پشت پر ان کے گناہوں کو لادا جائے گا اور وہ یوں جھکے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنا برا ہے یہ وزن جو انہوں نے اٹھایا ہے، اللہ کہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی آیات ہیں، یہ تو ٹائم بہت لگ جاتا ہے، میں تو اس کو بہت آسان کر رہا ہوں، جو ہے آیت نمبر آپ دیکھیے آگے رکوع 12ویں کے بعد 13ویں رکوع میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور جب انہوں نے فَلَمَّا نَسُوا، اب بندہ یہ کہتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، میرا رزق تو بڑھ نہیں رہا، گناہ گار، فاسق، فاجر، ڈانس کرنے والا، ناچ والا اور جو فسق و فجور میں مبتلا مرد عورتیں ہیں ان کا رزق بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے جواب دیا، اللہ نے کہا فلما نسو، پس جب انہوں نے جھٹلایا، بھلا دیا مجھے، ما ذکروا، میرے ذکر کو بھلا دیا، میری یاد کو بھلا دیا، میری عبادت کو بھلا دیا، تو میں نے کیا کرنا تھا؟ پکڑنا تھا ان کو نا، اللہ نے پکڑنا تھا، پکڑا نہیں۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، یاد رکھیں گناہ پر بعض اوقات خفیہ تدبیر ہوتی ہے، وہ خفیہ تدبیر امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا، بندہ نوجوانی میں گناہ کرتا ہے، خفیہ تدبیر بڑھاپے میں جا کے گرفت ہوتی ہے، اس لیے فوراً گرفت نہیں ہوتی بعض کا، اس لیے یہ کہ جی فلاں تو نافرمان ہے اور اس پہ پیسوں کی برسات ہے، یہاں اللہ نے کہا فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب انہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، مجھے بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں نے ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دیے، بند نہیں کیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آگے پہلے ترجمہ دیکھیں، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، خوشی منانے لگے، اوتو بما اوتو، جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتہ، پھر میں نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا، فاسق، فاجر، گمراہ اور پیسہ دولت کی کثرت، یقین کر لو بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گا، بغتہ یعنی اچانک پکڑے گا، کلمے کی توفیق نہیں ملے گی، توبہ کی توفیق، فقطع، اللہ نے آگے خود کہہ دیا، پھر جڑ ہی ختم ہو گئی ان کی، یعنی اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ عقیدہ، کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ آپ دیکھیے یہاں پہ یہ 13ویں رکوع کے اندر آخری اس کی آیت ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، نور ہوں۔ یہ عقیدہ بتا دیا،
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہ کہتا ہوں جو مجھے اللہ نازل فرماتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی مجھے بتاتے ہیں۔ حضور کے پاس کچھ آئے مکہ کے بڑے سردار، وہ آ کر کہنے لگے، جن میں عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی دعوت کو سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ انہوں نے جو اشارہ کیا وہ بلال حبشی، خباب بن ارت اور ابو فقیہہ اور اس طرح کے صحابہ جو آل یاسر، آل عمار، ان کے متعلق اشارہ کیا کہ ان کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، پرانے کپڑے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم رؤسا ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ بتاؤ اب کیا کریں؟ وہ سارے جمع ہوئے تھے کافر، اور وہ ابو طالب کے پاس گئے تھے۔ ابو طالب کو یہ جملہ کہا تھا مکے میں۔ ابو طالب نے آ کے نبی علیہ السلام سے کہا، حضور نے صحابہ سے پوچھا، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ان جو غریب لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو کل بھی آ سکتے ہیں، آپ ان کو اٹھا دیا کریں، ایک وقت متعین کر لیں جس میں رؤسا بڑے لوگ آیا کریں، آپ کے پاس بڑے لوگ آپ کے پاس آیا کریں، اور ان لوگوں کو آپ اپنے دربار میں بیٹھنے کی اجازت دیں، غریب اس دربار میں نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دل میں سوچا ہی تھا، اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، اور وہ آیت آپ دیکھیے شان والی 82 نمبر آیت ہے، اور اللہ رب العزت نے رکوع جو ہے 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 12 میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ مت انہیں ہٹانا آپ، الذین وہ لوگ، تعریف کی ان صحابہ کی، یدعون ربہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، یریدون وجہا اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے راضی ہو جائے، یعنی ان کی دلی کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور مکہ کا یہ مشرک اور سردار اور رئیس یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو راضی کرے، اور صحابہ کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو۔ ما علیک من حسابہم شیء، آپ سے پوچھنی ہوگی وہ کلمہ نہ بھی پڑھیں اگر وہ بڑے لوگ، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ اب یہ بات اللہ نے کہی، اور صحابہ کے متعلق حضور سے کہا کہ آپ نے ان سے ہٹ کے کسی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آگے ایک جگہ فرمایا اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھا کے رکھیں، یعنی یہی آپ کے اصل سرمایہ ہیں، چاہے غریب ہیں چاہے عام ہیں، لیکن اور اگلی آیت، اس سے اگلی آیت میں حضور پر قانون ہی چینج کر دیا، چونکہ صحابہ کی تھوڑی سی دل آزاری ہوئی تھی غریب صحابہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت تک کے اس طبقے کے لیے کہ اللہ نے قانون نافذ کر دیا، ابھی باہر سے ایک بندہ آئے گا، وہ آ کر ہمیں سلام کرے گا یا ہم اس کو سلام کریں گے؟ وہ سلام کرے گا نا۔ اچھا، اب یہاں قانون چینج کر دیا، اللہ نے کہا میرے نبی آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، صحابی اوپر سے آتے ہیں تو آپ صحابہ کو کہیں السلام علیکم، قانون ہی چینج کر دیا، کیونکہ جب حضور کسی کو کہیں گے تم پر سلامتی ہو تو وہ جنتی ہوگا یا نہیں؟ حضور نے اسے دعا دی، جس کو حضور کی دعا ملی وہ جنت میں گیا یا نہیں گیا؟ یہ تو عقیدہ ہے نا اہل سنت کا۔ اب یہاں اللہ نے اگلی آیت میں دیکھیے وَإِذَا اور جب جاءَكَ آتے ہیں الذین وہ لوگ آپ کے پاس جب آتے ہیں، یؤمنون بآیاتنا جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے نا۔ فقل پس آپ کہیں سلام علیکم، سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تاکہ اللہ کی رحمت ان پہ لازم ہو جائے۔ جب نبی کہے گا سلام علیکم تو ان پہ اللہ کی رحمت برسے گی یا نہیں برسے گی؟ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو کائنات میں اصحاب پیغمبر کو ملا کہ آنے والا سلام کرتا ہے، یہاں آنے والے کو سلام کا کہا گیا کہ بیٹھا ہوا اس کو سلام کرے، اور بیٹھنے والا کون ہے؟ دو جہاں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آج ہمارے ہاں اکثر جو مسائل ہیں کہ ہمارے ہاں بدعات رسومات کے ماحول ہوتے ہیں، اور لوگ اس میں جو ہے اکثر بدعات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ سختی سے منع فرمایا۔ آیت نمبر آپ دیکھیے 70 آیت، 70 نمبر آیت، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، چھوڑ دیں، وَذَر کہتے ہیں چھوڑنے کو، پھینک دیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اتَّخَذُوا دِينَهُمْ جنہوں نے بنایا دین کو، لَعِبًا وَلَهْوًا کھیل اور تماشا۔ اب دیکھیں ذکر الانبیاء عبادت، نبی کا انبیاء کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر افضل عبادت ہے، لیکن اس کو کھیل تماشے کی طرز میں نہیں کرنا کہ ڈھول ڈھمکے کی روڈ پہ شور شرابہ کر کے اور ڈانس مانس سب چیزیں مجرا یہ چیزیں کر کے جیسے ہمارے یہاں قوالی کی شکل ہے، یہ سب چیزیں کھیل تماشا دین کو بنا لیا گیا ہے۔ ربیع الاول میں، محرم میں، خاص تہواروں میں آپ دیکھیں اللہ نے کہا وزر چھوڑ دو، پھینک دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئے، یہ ہر چیز کو ذاتی منفعت، ذاتی لالچ اور ذاتی جو عناد کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ یہ آیات پوری کا ترجمہ بہت آپ خود پڑھیں، اس کو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں کو کھیل تماشا بنانا، بدعات رسومات اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں لانے پر آخر میں فرمایا لہم شراب من حمیم و عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس لیے توحید پہ آخری اس کی آیات، اب یہ ختم اللہ نے بات کرنی تھی اس پارے کے اندر، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سمجھایا کہ دین وہ ہے جو نبی کر کے دکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب غار میں تھے، ماں نے وہاں چھوڑا اور وہیں پرورش پائی، اور چھوٹے سے تھے 6-7 سال کے، باہر نکلے تو پہلی بار جو ہے جب باہر نکلے تو اندھیرا تھا، اندھیرے میں آپ نے جو ہے جب محسوس کیا کہ اب تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو تاروں کو دیکھ کر آپ نے کہا یہ میرے رب ہیں، رستہ بتا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد چاند نکلا، کہا ستارے نہیں، چاند میرا رب ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر گزری، چاند بھی چلا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ جب سورج نکلا تو کہنے لگے رب اکبر یہ ہے مشکل کشا۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے کہا بھئی یہ رب نہیں ہو سکتے جو غروب ہو جائیں۔ اس کو اللہ نے اس رکوع کے اندر بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور اس کے اندر فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، یہ نہیں ہو سکتا میرا رب ستاروں کو جب غروب ہوئے تو۔ پھر اس کے بعد فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب سورج چاند نکل آیا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی چلا گیا آپ نے کہا لئن لم یہدنی ربی لاکونن، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ میرا رب ہو۔ جب اس کے بعد سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغۃ، یہاں بازغۃ کا صیغہ یعنی مؤنث کا استعمال کیا سورج کے لیے، اور چاند کے لیے بازغن یعنی مذکر کا صیغہ استعمال کیا۔ قرآن کہتا ہے چاند مذکر ہے اور سورج کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی لیتا ہے۔ سائنس نے کہا نا چاند دن کو بھی ہوتا ہے، کئی بار نظر آتا ہے یا نہیں آتا، چاند جاتا کہیں نہیں ہے، لیکن وہ سورج کے سامنے اس کی روشنی کچھ نہیں ہوتی۔ اور رات کو جو چاند چمکتا ہے وہ کس کی روشنی لیتا ہے؟ یہ سائنس نے کہا نا۔ اور جو پرورش کرے وہ ماں ہوتی ہے، اس لیے مذکر کا صیغہ چاند کے لیے اور مؤنث کا سورج کے لیے استعمال کیا۔ سائنسی نقطے کو آپ دیکھیے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا نہیں، انی وجہت وجہ للذی، میں اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرتا ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ اس لیے عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلا رکوع اللہ نے اس پہ اختتام کیا ہے، 18 نبیوں کے ذکر کیا، یہ آپ اگلے رکوع میں دیکھیں، رکوع نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اب نبیوں کے نام آپ گننا شروع کریں، آپ گنتے جائیے گا انگلیوں پہ اپنے، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر میں بڑی خاص بات آپ کو بتانی ہے جو آپ کو شاید نہیں پتا ہوگی، پہلے میں جو اس رکوع میں بتانی ہے۔ اللہ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اب گننا شروع کریں، ابراہیم علی قومہ، اس کے بعد نبیوں کا ذکر ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ، دوسرے اسحاق وَيَعْقُوبَ، کلن ہدینہ کے بعد ونوحًا وہدینہ من قبل، اور اس کے بعد وداود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اس کے بعد وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس واسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ یہ کتنے نبی ہوئے؟ 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے نام لیا نا۔ 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کیا جملہ کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال ضائع کر دیتا۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے تو ان کی نیکیاں کیا ہوتی؟ ضائع ہو جاتی۔ تو ہم اللہ کے ساتھ شریک بناتے پھریں، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا بنا رہے ہیں، کسی کو ندا صدا پکار سجدہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟
اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تو جنت میں جائیں گے، ہماری نیکیاں ساری قائم دائم ہیں۔ نہیں، جب نبیوں کو اللہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، اور آپ اٹھائیں آگے آئے گا، ہمارے نبی کو اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیغمبر کملی والے، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، صدا میں بھی ندا میں بھی، زندہ مردہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ صفات میں شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے یہاں جملہ کہا، اور ایک جملہ ہمیں اس سورت کی 7ویں پارے کے آخر میں اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مت گالی دو جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، ان کے مشکل کشاؤں کو، یعنی کسی کے بزرگ کو گالی مت دو، کسی بھی فرقے کے بڑے کو گالی مت دو، چاہے وہ آپ کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اس کا آپ کے عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے، آپ کا مخالف عقیدے کا ہے، لیکن آپ اس کے علماء کو، اس کے پیشواؤں کو، اس کے مقتداؤں کو، اس کے بڑوں کو گالیاں نہ دیں، برا نہ کہیں، ان کی عزت کریں۔ کیوں؟ اگر تم غلط فرقے والے کے غلط باطل پیشوا کو گالی دو گے، یعنی ہندو کے بت کو گالی دو گے، قرآن کہتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ تمہارے سچے خدا کو جہالت کی وجہ سے گالی دے دے گا۔ تو اس لیے کسی باطل کے ساتھ بھی اگر آپ کا اتحاد نہیں ہے، فروعی اختلاف نہیں، اصولی اختلاف بھی ہے، کسی کے ساتھ آپ کا اصولی اختلاف ہے، لیکن آپ اس کے پیشواؤں کو، مقتداؤں کو، بڑوں کو برا مت کہیں، ان کی شان میں بے ادبی مت۔ ہم یہی کہتے ہیں تمام دنیا کے ان سے کہ آپ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن آپ صحابہ کو گالیاں نہ دیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی مسلمان بھی اہل بیت میں سے کسی کو برا نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ وہ ہمارے بڑے ہیں۔ اب اسی طرح جو ہے، آپ اگر کسی کو نہیں مانتے تو آپ اس کے بڑوں کو گالیاں دینی شروع ہو جائیں گے۔ یہ اصول نہیں ہے، یہ ملک میں قانون ہونا چاہیے، کسی بھی مذہب مسلک کے بڑوں کو برا کہنا جرم ہے بڑا، اور اس پہ گرفت ہونی چاہیے۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال ہوا، تو آپ کو ایک بندے نے آ کر کہا کہ احمد رضا خان بریلوی فوت ہو گئے۔ تو آپ نے کہا بھائی کس کا نام لے رہے ہو؟ کہا احمد رضا خان بریلوی۔ کہا پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ ایک عالم تھے، اور عالم کا نام عزت کے ساتھ لینا چاہیے۔ یوں کہو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ اب دیکھیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے تربیت کی۔ آج تھانوی گرو لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان تربیت کا اثر ہے۔ اور جس کے بڑوں کو تربیت نہیں کی اپنے چھوٹوں کی، وہ گالی گلوچ اور برا بلا کہنے کی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ غیبت سے تو ویسے ہی انسان کے گناہ دوسرے کے اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔